अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूं सारा खान। नाजरीन, पाकिस्तान के खिलाफ महाज खोलने से भारत को हम देखते हैं कि इंटरनेशनल तो हजीमत उठानी ही पड़ी, मगर उसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि कश्मीर का मामला इंटरनेशनलाइज हो जाता है। अब बैनुल अक़वामी कॉरिडोर्स ऑफ पावर के अंदर कश्मीर का मामला डिस्कस हो रहा है। बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप अमरीकी सदर जो है वो बाकायदा तौर पर जो मेडिएशन की ऑफर कर चुके हैं। इस जगह जो सबसे बड़ा लॉस इंडिया को डिप्लोमेटिक फ्रंट के ऊपर होता है वो ये होता है कि अपने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट जो है मकबूजा कश्मीर में करने के बावजूद और दुनिया को ये फरेब, ये धोखा देने के बावजूद कि जी वहां सब ठीक है, सब अच्छा है, सब नॉर्मल है, वो वाला सारा नॉर्मलसी का मंत्रा फेल हो जाता है। और पाकिस्तान सक्सेसफुली जो है इस तमाम एपिसोड के बाद दुनिया के अंदर कश्मीर का इशू हाईलाइट कर लेता है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जब भारत जो है पाकिस्तान से अस्करी महाज के ऊपर जो है एक जिल्लत आमेज शिकस्त के बाद बैकफुट के ऊपर नजर आता है, पूरी दुनिया के अंदर जो है वो भारतीय नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर इंडो पैसिफिक एशिया, यहाँ पर जो है उसका तमाम का तमाम जो एक फॉल्स इमेज था वो उसका बेनकाब हो गया है। तो अब पाकिस्तान को कैसे खेलना है, डिप्लोमेटिक चार्म ऑफेंसिव पाकिस्तान कैसे लॉन्च करे, कश्मीर का मामला जो अब इंटरनेशनलाइज हुआ है, मजीद कौन कौन से गेन्स हम हासिल कर सकते हैं और इंडिया को मजीद जो है सफारती महाज के ऊपर कैसे शिकस्त दें। ये जो अस्करी मैदान के ऊपर हमने शानदार तरीन कामयाबियां हासिल की हैं, इसको अब हमने गेन कैसे करना है, पेपर के ऊपर कैसे ट्रांसलेट करना है कि वो तमाम कामयाबियां जो है हमें पेपर्स के ऊपर भी उसी तरीके से नजर आए। ये तमाम चीजें जी रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है इरफान सदोजई साहब, आप सीनियर तजिया निगार हैं। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अच्छा सर, हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान जो है वो इस वक्त एक सफारती चार्म ऑफेंसिव अगर कहा जाए इसको तो ज़्यादा मुनासिब होगा, वो लॉन्च कर रहा है। दुनिया को अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताई जाएगी, जबकि हम देखते हैं दूसरी जानिब से एक फेक न्यूज़ की फैक्ट्री जो है इंडिया की जानिब से अब अपने बयानिए को भी जो है वही घिसा पिटा झूठा बयानिया उसको भी लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारा सफारती चार्म ऑफेंसिव है इसके कौन कौन से टूल्स होने चाहिए, कौन से ट्रिक्स होने चाहिए, किस तरीके से हम इसको कामयाब बनाएं और पाकिस्तानी साइड ऑफ द स्टोरी दुनिया को कैसे बताएं? देखिए, बहुत अरसा हो गया था कि हम डी चौक में मुजाहरे कर करके कराची की शारा फैसल के ऊपर कश्मीर के नाम के ऊपर लोगों को इकट्ठा करके दुनिया को मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे और वो कारगर नहीं हो रहा था। और मेरा ख्याल है कि ये जो वाक़या हुआ है, ये जो जंग हुई है, ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज़ है। इंडिया ख़ुद दुनिया को बताने के लिए चला गया है कि कश्मीर क्या है, कश्मीर इशू क्या है, इस पे कश्मीर के ऊपर इंडिया की क्या पोजीशन है, पाकिस्तान की क्या पोजीशन है। और मेरा ख्याल है ये पाकिस्तान की विक्ट्री है। और पाकिस्तान चूँकि ऑलरेडी यूएन के अंदर है, पाकिस्तान का जो मॉरल वैल्यूज़ हैं वो बहुत हाई हैं, कानूनी तौर पे भी हम बेहतर पोजीशन में हैं। और दुनिया जानती है कि इंडिया सिर्फ इकॉनमी, एक बड़ी इकॉनमी है और उसकी जो हेजेमनी है वो रीजन के अंदर इस तरह की है कि वो चाह रहा है कि पाकिस्तान को भी वो दबा ले, बांग्लादेश को भी दबा ले, मालदीव, भूटान, नेपाल, श्रीलंका को भी दबा ले। दुनिया ये जानती है, लेकिन दुनिया की छोटी मोटी मजबूरियां वो इस वक्त मईशत के इश्यूज़ हैं। लेकिन इन सारे इश्यूज़ के बावजूद दुनिया जानती है कि इंडिया कश्मीर के हवाले से ज़्यादती कर रहा है। वहाँ पे जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हैं उसमें हज़ारों कश्मीरी अपनी जानें दे चुके हैं और वो सिर्फ़ और सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं और वो अपने हक़ के ऊपर बजानिब हैं। और इंडिया ने बहुत अरसा इसको दबाने की कोशिश की है और अब ये इतना बड़ा ब्लंडर करने जा रहे हैं कि वो ख़ुद एक्सपोज करने जा रहे हैं अपने आप को। कश्मीर का नाम पूरी दुनिया में फ्लैश होने जा रहा है, मिडल ईस्ट के अंदर, यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, बरतानिया में। वो डिप्लोमेसी के नाम के ऊपर जहाँ जहाँ कश्मीर का नाम लेंगे वहाँ पे कश्मीरी मौजूद है, वो अपना मुकदमा खुद लड़ेंगे। और उनका जो वकील है पाकिस्तान, यहाँ से जो डेलीगेशन जाएगा वो भी बताएगा कि कश्मीर क्या है, कश्मीरी कौन है और वो किसके साथ जाना चाहते हैं। अच्छा, आपने ये बात कही ना वकील पाकिस्तान, एक और वकील भी सख्त कश्मीर का इमारत हुआ है। हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप बाकायदा मेडिएशन की ऑफर दे रहे हैं, बार बार कहते हैं कि ये 1000 साल पुराना मुकदमा है, ये इससे पहले भी जो है वो कश्मीर के हवाले से मेडिएशन की ऑफर दे चुके हैं और इस वक्त भारत के अंदर उनको खिलाफ एक तज़ीक आमेज तरीन मुहिम भी चल रही है। आपको क्या लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप का मकबूजा कश्मीर को हाईलाइट करना, उसके पीछे क्या हो सकता है? अपनी ट्वीट में भी बाकायदा मेंशन करते हैं, बाद में अपनी मीडिया टॉक्स में भी मेंशन कर रहे हैं, कश्मीर को बार बार वो क्यों हाईलाइट कर रहे हैं? या आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है उसने किसी तरीके से सीज फायर का जो एग्रीमेंट हुआ है उसके हवाले से पाकिस्तान ने शर्त रखी होगी? क्या लगता है किसके पीछे क्या है? देखिए, डोनाल्ड ट्रंप के आने से इंडिया तो बिल्कुल खुश नहीं है। उनको पता है कि ये बिल्कुल जो ब्यूरोक्रेटिक जो नॉर्म्स होती है उनको डोनाल्ड ट्रंप बिल्कुल फॉलो नहीं करते और इंडिया जो है वो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ कर रहा था कश्मीर के हवाले से। तो डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही जिस तरह की स्टेटमेंट्स दी पिछले दौर में भी कश्मीर के हवाले से, उन्होंने कहा कि मैं काफ़ी इंटरेस्टेड हूँ इसको सॉल्व करने में। और आपको मालूम है कि वो डील्स करने में काफ़ी एक्सपर्ट्स हैं। उनके यहाँ कोई लंबी चौड़ी डिप्लोमेसी नहीं होती, वो येस और नो में जवाब चाह रहे होते हैं। वो देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर फ़ायदा है तो बिल्कुल वो उस
معاملے کو حل کرنے میں دیر نہیں لگاتے. مڈل ایسٹ کے حوالے سے آپ نے دیکھا, فلسطین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ حل ہونے جا رہا ہے اور میں جلدی خوشخبری دینے جا رہا ہوں. وہ تو سعودیہ نے تھوڑا سا اس کے اوپر ٹائم لے لیا, ادروائز وہ معاملہ سالو ہو جاتا. ایران کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں ڈیل کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح چائنا کے ساتھ یہ دیکھیں کہ 130% سے وہ لا کے 25-30% کے اوپر انہوں نے لا کے ڈیل کی. اور جب پاکستان اور انڈیا کی دونوں کی افواج بارڈر کے اوپر تھی تو انہوں نے کس چیز سے تھریٹ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں ٹریڈ بند کر دوں گا, اگر آپ لوگ انٹرسٹڈ ہیں ٹریڈ کرنے میں تو جنگ بند کرے. اور پاکستان کی امریکہ کے ساتھ کیا ٹریڈ ہے؟ تھوڑی بہت ہی ٹریڈ ہوگی, اور وہ بھی میرا خیال ہے کہ ہم امپورٹ زیادہ کرتے ہیں. تو بنیادی طور پہ وہ تھریٹ جو ہے وہ انڈیا کے لیے تھے, اور انڈیا ڈونلڈ ٹرمپ سے بہت ہی زیادہ خوفزدہ ہے. ان کو پتہ ہے کہ ٹرمپ سے کسی بھی وقت کچھ بھی ایکسپیکٹ کیا جا سکتا ہے, اور کشمیر کے اوپر جو ان کی اتنی لمبی چوڑی انویسٹمنٹ ہے وہ ضائع ہو سکتی ہے. تو اسی لیے جو بلی ہے وہ تھیلے سے باہر نکلی, اور انہوں نے کہا کہ اس سے پہلے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کچھ کریں ہم دنیا کو جا کے بتائیں, تھوڑا سا ٹائم گین کریں, کسی طرح 2-3 سال یہ گزاریں تاکہ ٹرمپ چلے جائیں اور ہم دوبارہ سے کشمیر کو بیک فٹ پہ لے کے آئیں. ایسا ہو نہیں سکتا. ٹرمپ بیچ میں آ چکے ہیں, اور میں آپ کو یہ اس بات کی گارنٹی دے رہا ہوں کہ یہ 2-3 مسئلے جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں ان کو سالو ہونے دیں. ٹرمپ کا جو فوکس ہے وہ کشمیر ہوگا, اور میرا خیال ہے کہ وہ پاکستان کے حق میں بھی ہوگا اور کشمیریوں کے حق میں بھی ہوگا. اچھا, چلے کشمیریوں کی بات کر لی جائے, ہم یہ بھی دیکھتے ہیں ایک نیریٹو یہ بھی ہے, بلکہ کچھ کشمیری فری لانس جرنلسٹ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ یہ تمام کا تمام جو پہلگام فالس فلیگ ہے, اگر ہم پوری ہسٹری پوری پریسیڈنٹ اٹھا کے دیکھ لیں, اس سے پہلے اڑی والا پلوامہ والا تمام انسیڈنٹ ہوا, یہ تمام اوچھے اٹکنڈے کیوں کیے جاتے ہیں؟ تاکہ مزید مقبوضہ کشمیر کو ملٹرائز کیا جائے, تاکہ مزید کشمیریوں کے حقوق غاصب کیے جائیں. کیا لگتا ہے آپ کو جو پہلگام والا انسیڈنٹ ہے اس کے بعد کشمیریوں کی ایک ایوری ڈے لائف کیسے امپیکٹ ہوگی, کس طریقے سے ان کے حقوق مزید غاصب کیے جا سکتے ہیں؟ دیکھیے, یہ جو تینوں انسیڈنٹس ہوئے ہیں یہ بی جے پی کے دور میں ہوئے, اور بی جے پی کی جو پالیسی ہے وہ اینٹی مسلم رہی ہے, اور کشمیر ان کو کسی بھی صورت ہضم نہیں ہو رہا تھا. انہوں نے اپنے ایجنڈے میں اس کو رکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا تھا جس وقت 2/3 میجورٹی آئی ہم کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کریں گے اور کشمیر کو انڈیا کا حصہ بنائیں گے, اور اس کی جو شناخت ہے اس کو ختم کریں گے. اور دیکھیے وہ کیا انہوں نے, اور اس کے بعد جو ان کے عزائم تھے کہ پاکستان کے پاس جو کشمیر کا ابھی ٹکڑا ہے جس کو ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں, اس کے اوپر بھی ان کی نگاہیں تھیں. تو ہم ان سے کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں, اور اس کو ہم نے فالس فلیگ آپریشن نہیں کہا پہلگام کو, ہم نے تو گورنمنٹ آف پاکستان نے اس کی مذمت کی اور یہ کہا کہ اس کے اوپر انڈیپینڈنٹ انکوائری کروائیں. اور جب انڈیا کسی بھی سطح کے اوپر راضی نہیں ہوا تو پھر پاکستان حق بجانب تھا یہ کہنے میں کہ یہ فالس فلیگ آپریشن ہے, یہ انڈیا نے خود کروایا ہے, اور بھارت اس کا کسی بھی صورت انکوائری میں دلچسپی نہیں رکھتا. اور یہ اس کا جو ریئیکشن تھا بعد میں وہ دیکھا کہ انڈیا نے اپنی آرمی موو کی, ایئر فورس موو کی, اور پاکستان کے اوپر حملہ کرنا ان کا بنیادی مقصد تھا, اور اس کا جو محرک تھا وہ پہلگام تھا. اور وہاں پہ صرف کشمیری تھے, مسلمز تھے, اس لیے وہاں پہ یہ واقعہ ہوا. کسی اور اسٹیٹ میں کیوں نہیں ہوا؟ جا کے جو انڈین جرنلسٹ ہیں وہ جا کے کشمیریوں سے کیوں سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے خلاف حملہ ہونا چاہیے, پاکستان کو صفحہ ہستی سے مٹانا چاہیے؟ ہندوؤں سے کیوں نہیں کویسچن کرتے, سکھوں سے کیوں نہیں کویسچن کرتے, جو باقی وہاں پہ مذاہب کے لوگ ہیں ان سے کیوں نہیں کویسچن کرتے؟ تو مسلمانوں کو وہ انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو وہ ترقی کی دوڑ سے باہر رکھنا چاہتے ہیں, چاہے ان کا سلوگن یہ ہے کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس, لیکن ایسا بالکل نہیں ہے. مسلمانوں کا ساتھ بالکل نہیں ہے اس وکاس میں, مسلمان ترقی کی دوڑ میں شامل نہیں ہے. بلکہ ہم نے دیکھا کہ پچھلا یہ تیسرا ٹینیور ہے مودی کا, اور اس میں مسلمانوں کے جو بزنس ہیں وہ متاثر کیے گئے ہیں, ان کی جابز ان سے چھینی گئی ہیں, ان کو گھر تک لینے کی اجازت نہیں ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے کہ مودی گورنمنٹ کی جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کھلی چھوٹ دی گئی ہے کہ آپ جو مسلمز ہیں ان کے خلاف ہر طرح کی کارروائی کریں, اس میں گورنمنٹ بیچ میں نہیں آئے گی, اس میں کسی بھی طرح کی کمیونٹی بیچ میں نہیں آئے گی, اور وہ ہمیں ہوتا ہوا نظر آیا. اچھا عرفان, ایک اور چیز بھی کہ کیا یہ جو پہلگام کا فالس فلیگ ہوتا ہے اس کے بعد پاکستان کے اوپر چڑھائی اور حرزت سرائی ایک خوفناک ترین ایڈونچر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کیا یہ جو نیو نارمل اسٹیبلش کرنے کی مودی سرکار کی کوشش تھی, آپ کے خیال میں یہ نیو نارمل اسٹیبلش ہو گیا ہے؟ دوبارہ کوئی بھی فالس فلیگ ہوگا مقبوضہ کشمیر کے اندر, چونکہ وہاں پہ ایک انڈیجنس فریڈم موومنٹ بھی چل رہی ہے, تو کیا ان کے اپنے تمام سیکیورٹی لیپسز ہوں گے, یا جو بھی اگر فالس فلیگ بھی ہوتا ہے پاکستان کے اوپر ایڈونچر کرنے کے حوالے سے یہ نیو نارمل جو ہے یہ واقعی میں سکسیسفلی اسٹیبلش ہو گیا ہے؟ دیکھیے, ہم نے تو دنیا کو بتایا کہ فالس فلیگ آپریشن تھا, اور انڈیا کی انٹینشنز شروع سے یہی رہی ہیں, خاص کر کے بی جے پی گورنمنٹ جب سے آئی ہے وہ اینٹی پاکستان اور اینٹی مسلم ہے, اور ہم ان سے کسی بھی وقت کچھ بھی ایکسپیکٹ کر رہے تھے. اور ابھی فیوچر میں بھی ہمارا جو ذہن ہے ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ مودی جو ہے وہ یہاں پہ رکنے والا نہیں ہے. جس طرح کا ان کے اوپر پریشر ہے, اور انہوں نے اپنے منہ سے بھی یہ تسلیم کیا, اپنی زبان سے بھی یہ کہا ہے کہ انڈیا کو شکست ہوئی ہے, اور وہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. ہم نے ان کو بارہا سمجھایا کہ پاکستان کو اتنا
لائٹ مت لیں, ایسے مت سوچیں کہ آپ کچھ بھی کریں گے اور پاکستان اس کے اوپر خاموش رہے گا. یہاں پہ بھی 25 کروڑ لوگ ہیں, یہاں کا بھی لوگوں کا بھی پریشر ہوتا ہے گورنمنٹ کے اوپر, اور پھر ملٹری کے اوپر ہمارا بہت زیادہ کانفیڈنس ہے, ہمارے پاس ویپنز ہیں, اپنے ڈیفینس کا بہت بڑا حصہ ہم خرچ کرتے ہیں ڈیفینس کے اوپر اپنے بجٹ کا. تو وہ کس لیے ہم نے رکھا ہوا ہے؟ انڈیا سینٹرک کی ہماری اپروچ. ادروائز دوسری سائڈ پہ اگر آپ دیکھیں تو انڈیا چائنا کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, انڈیا سری لنکا کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, بنگلہ دیش کے ساتھ بھی لڑ رہا ہے, اور پھر ان کی جو سوچ ہے وہ جو ریجنل ہیجیمنی سے نکل کے وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم ایک ورلڈ پاور بنے, جو 2-3 ملک ہیں اس دوڑ میں شامل ہو, تو وہ اس وجہ سے ویپنز اکٹھا کر رہے ہیں. ہمارا کوئی اور دشمن نہیں ہے, ہمارا صرف اور صرف اس ریجن کے اندر انڈیا ہی دشمن ہے, اور ہم اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا جو ڈیفینس بجٹ ہے وہ بڑھاتے ہیں, اپنے ویپنز تیار کرتے ہیں, اپنے ہمارے پاس جو تربیت ہے لوگوں کی وہ ہم کرتے ہیں, اور یہ اسی دن کے لیے. اور جب اس طرح کا جب ایکشن ہوتا ہے تو پھر ہمیں روکنے والا کوئی نہیں ہوتا, ہماری گورنمنٹ کو کوئی نہیں یہ کہنے والا ہوتا کہ آپ غلط کر رہے ہیں, آپ انڈیا کے خلاف ایکشن مت لیں, کوئی ہاتھ ہمیں اس سے پیچھے نہیں کر سکتا. تو پھر انڈیا کو ہی سوچنا ہوگا کہ اگر ہم اس طرح کا اسٹیپ اٹھائیں گے تو پھر پاکستان کے پاس کوئی آپشن نہیں بچے گا, اور ہمیں وہ اس پوزیشن میں نہ لائیں کہ انڈیا کے پاس کوئی آپشن نہ بچے. اچھا, ایک اور بڑا اہم نقطہ ہے کہ جب انٹرنیشنل کمیونٹی کے اندر یہ باقاعدہ ڈسکشن ہو رہی ہے کہ یہ پورا خطہ جو ہے ایک نیوکلیر وار اس نے ایویٹ کیا, بڑا قریب تھا اس وقت یہاں پہ ایٹمی جنگ ہونے والی تھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو مقبوضہ کشمیر ہے, کیا یہ جو چونکہ اب نیوکلیر فلیش پوائنٹ تو پوری دنیا کے اندر اسٹیبلش کر دیا اس تمام ایپیسوڈ نے بھی, کیا لگتا ہے آپ کو کہ فیوچر کے اندر کیا ایٹمی جنگ اس خطے کے اندر ہو سکتی ہے, کشمیر ایسا فلیش پوائنٹ, یا یہ اسی طریقے سے ڈپلومیسی ہوگی, اسی طریقے سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ تمام چیزیں جو چلتی رہیں گی, نیو نارمل اسٹیبلش کرنے کی کوشش کو ہم اسی طریقے سے ایویٹ کرتے رہیں گے, یا یہ ایسے ہی چلتا رہے گا؟ دیکھیے, DGISPR نے واضح کر دیا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے 2 اسٹیک ہولڈر نہیں ہیں, 3 ہیں. کشمیر کا کچھ حصہ چائنا کے پاس بھی ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ چائنا اور پاکستان تو آلریڈی چاہتے ہیں کہ اس خطے میں امن ہو, انڈیا نہیں چاہتا, اور پاکستان یہ آفر کر چکا ہے کہ اس کو بفر زون بھی بنائے, لوگ تاکہ آر پار جائیں ملیں, لیکن انڈیا چاہتا ہے کہ یہاں پہ کانفلکٹ رہے, اور اس کانفلکٹ کے نتیجے میں وہ جو ہے پولیٹیکل گینز لیں, اور پھر اس نتیجے میں جو اینٹی مسلم وہ بیانیاں بنائیں, اور اس کے بعد ان کی گورنمنٹ جو وہ پرولونگ کرتی رہے. لیکن دوسری جانب آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ایسی یہ سوچ ہی ختم ہو چکی ہے کہ آپ جلسے جلوس کریں اور انڈیا کے خلاف بات کر کے آپ یہ کہیں کہ ہم انڈیا سے وہ کشمیر چھین لیں گے, اور اس بنیاد کے اوپر کوئی بھی پارٹی کہ ہمیں ووٹ دیں, اس بنیاد کے اوپر کوئی ووٹ نہیں ملنے والا. لیکن ہمارا ریزولو ہے, DGISPR نے پاکستان آرمی کی, پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب یہ تینوں اسٹیک ہولڈرز ہیں, چائنا بھی ہے, پاکستان بھی ہے, اور بھارت بھی ہے, اور سب سے جو بڑا اسٹیک ہولڈر ہے وہ کشمیری ہیں, اور ان کی وشز کے مطابق یہ مسئلہ حل ہوگا. ایسے نہیں ہو سکتا کہ BJP نے جو اپنا اکھنڈ بھارت کا ایجنڈا ہے وہ یہاں پہ نافذ کرے اور کشمیر کو ہڑپ کر لیں, یہ ایسا ہو نہیں سکتا, ہونے نہیں دیں گے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پھر ایسی صورتحال میں چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے, اور اوپنلی کھڑا ہے, اور ابھی ریسنٹلی ہمارے فارن منسٹر چائنا گئے اور انہوں نے کہا کہ ہماری جو دوستی ہے وہ آہنی دوستی ہے, آئرن بردرز ہیں. اور اس کے علاوہ جو چائنیز اینالسٹ ہیں وہ آپ ان کو ان کی جو تھاٹس ہیں ان کو آپ ان کی جو گورنمنٹ کی پالیسی ہے اس سے الگ نہیں کر سکتے. انہوں نے کلیئرلی رکھا ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہوگا, اور انڈیا کو یہ پتہ بھی ہے کہ چائنا پاکستان کے ساتھ ہے, بڑی پاور ہے, اور اس کے باوجود اگر اس طرح کی بیوقوفی کرتے تو میرا خیال ہے ان سے بڑا بیوقوف اس خطے میں کوئی نہیں ہے. چونکہ اس وجہ سے بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ انڈین جو لوگ ہیں وہ پیسفل لوگ ہیں, وہ کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, وہ نوکریاں کرنے والے لوگ ہیں, وہ اس طرح کی سوچ نہیں رکھتے. لیکن مودی نے ان کے اندر جو احساس محرومی تھا وہ یہ سوچ یہ کی ہے کہ آپ 1-1.5 سال سے یعنی یہاں پہ مسلمان حکومت کرتے رہے ہیں, اور اب آپ کی باری ہے, اب آپ رول کریں, ان شہروں کے نام چینج کریں, ان کی ہسٹری میں سے ان کے جو بادشاہ ہیں ان کے نام غائب کریں. تو ان کے اندر یہ جو سوچ تھی اس سوچ کو اس نے ایکسپلائٹ کیا ہے, اور اس نے کہا ہے کہ اس کی اب جو واحد نشانی ہے وہ پاکستان ہے. تو اب وہ لوگوں کو اینٹی پاکستان اس نے کیا ہے, اور سوسائٹی کو ڈیمیج کیا ہے, اس نے جو دنیا کے اندر انڈیا کی شناخت تھی اس کو ڈیمیج کیا, اور اس کی جو ایک ڈائیورسٹی تھی میرا خیال ہے اس کو میرا خیال ہے بہت زیادہ نقصان پہنچا ہے, اور اس کا سارا فائدہ پاکستان کو پہنچا ہے. چونکہ پاکستان ایز کمپیئر ٹو انڈیا دیکھیے 10-11 گنا بڑا ملک ہے, اکانومی بھی اس کی اسی طرح ہے, تو پاکستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ اپنا بیانیہ دنیا تک پہنچائے. اور میرا خیال ہے مودی نے ہیلپ کی ہے پاکستان کو کہ کشمیر کے حوالے سے جو پاکستان کا بیانیہ تھا وہ دنیا تک پہنچا, اور اینٹی مودی جو گجرات میں مسلمانوں کا کلر تھا وہ سوچ بھی دنیا تک پہنچی ہے, اور وہ جو ساری باتیں پاکستان نہیں کر سکتا تھا وہ باتیں مودی نے خود پہنچائی ہیں دنیا تک. چونکہ مودی نے انڈیا کے سیکولر چہرے کے پر خود سیاہی مل دی, کالک مل دی, مگر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ گوڈی میڈیا جس طریقے سے اس نے انڈیا کی کریڈیبلٹی کو نقصان پہنچایا ہے, ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جو وار مونگرنگ ہے پورا کا پورا تماشائی بنے ہوئے ہیں, اور خود خون کے پیاسے لگ رہے ہیں گوڈی میڈیا کے اندر تمام جرنلسٹ, تجزیہ نگار, ان کے ڈسکورس میں سے کشمیری
غائب ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بارڈر کے اس پار بھی اور اس پار بھی بنکرز کے اندر اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ کشمیری ہیں, گولیاں برس رہی ہیں تو کشمیریوں کے لینڈ پہ برس رہی ہیں, اگر خون بہ رہا ہے تو کشمیریوں کا بہ رہا ہے, جنگ کی صحبتیں اگر کوئی برداشت کرے تو کشمیری کر رہے ہیں. اس ڈسکورس میں سے کشمیری کیوں غائب ہیں؟ دیکھیے, جو پاکستانی میڈیا کا رسپانسبل ہونا اور انڈین میڈیا کا ارسپانسبل ہونا, میرا خیال ہے اس میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ پاکستان بنانے میں جو تحریکیں شامل تھی اس میں جو پاکستان کے جرنلسٹ تھے وہ بھی شامل تھے. نوائے وقت گروپ تھا, جنگ گروپ تھا, ڈان گروپ تھا, یہ لوگ پاکستان بنانے والوں میں شامل تھے. ان کو پتہ تھا کہ ہم کس سٹیج سے گزر کے آئے ہیں, اور انہی لوگوں نے آگے میڈیا کی بنیاد رکھی اور آگے چل کے جو لیسنز ہیں, جو کوڈز آف ایتھکس تھے, وہ جو باقی جو میڈیا ہاؤسز تھے ان تک پہنچے. لیکن دوسری جانب صورتحال آل ٹوگیدر ڈفرینٹ تھی. وہاں پہ جو میڈیا ہے اس کو رن کر رہی ہے انڈسٹری, اور وہی انڈسٹری مودی کے ساتھ الائن ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ پھر وہ پارٹی لائن سے ہٹ کے بات نہیں کر سکتے. تو ایسی صورت میں کشمیری کیا پورا جو وہاں پہ مائنورٹیز ہیں وہی ان کا جو پیج ہے اس سے غائب تھی, ان کی بات نہیں کی جا رہی. نہ صرف مسلمز بلکہ کرسچنز کے وہ اگینسٹ ہیں, اور وہ کسی طرح چاہ رہے ہیں کہ جو پنجاب کے لوگ ہیں ان کی پاکستان کے حوالے سے جو اچھے جذبات ہیں ان کو بھی ختم کیا جائے. اور انہوں نے کوشش کی ہے یہ بتانے کی کہ اس ساری جنگ کے دوران پاکستان نے پنجاب میں میزائل برسائے, جو وہ ان لوگوں نے خود تردید کی ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوئی میزائل نہیں ہے بلکہ انڈیا نے یہاں پہ حملہ کیا ہے. اور پاکستان کے فارن آفس نے آج پھر اس کی تردید کر کے یہ کہا ہے کہ ہم جو ہے وہ سکھوں کے ساتھ کھڑے ہیں, اور ان کے جو مذہبی مقامات ہیں ہم ان کا احترام کرتے ہیں, اور یہ ان کے لیے مقدس لینڈ پاکستان ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے ان کو ایکسیس دی ہوئی ہے, ویزا فری ایکسیس دی ہوئی ہے یہاں پہ کرتارپور میں, اور ان کے لیے مزید اقدامات کر رہے ہیں. اور جنگ کے دوران بھی یہ اناؤنس کیا ہوا تھا کہ جو سکھ ہیں, سکھ یاتری, وہ آ بھی سکتے ہیں اور جا بھی سکتے ہیں. تو اسی نوٹ کے اوپر آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں, چونکہ ہم نے بہت سارے فالس فلیگ انڈیا کی بے نقاب کرنے کی کوشش کی ہے, بہت سارے ٹوپی ڈرامے, اور ساتھ ساتھ انڈیا کی سیکولر جمہوریت کا اصل چہرہ وہ بھی لوگوں کے سامنے, اپنی آڈینس کے سامنے لانے کی بھرپور کوشش کی ہے. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. جس سے کہ ہمارے معزز مہمان کے ساتھ ہماری گفتگو کا جو کرکس ہے وہ یہی نکلتا ہے کہ اس وقت بھارت چاہے لاکھ چاہے کہ وہ کشمیر کا معاملہ, مقبوضہ کشمیر کا معاملہ, پلیبسائٹ کا معاملہ, حق خود اختیار کا معاملہ یہ دنیا سے چھپا لے, بے شک وہاں پہ ایک فساد آف نارملسی کریٹ کرنے کی کوشش کر لے, مگر پاکستان وہ سکسیسفلی بہت کامیابی کے ساتھ دنیا کے اندر جو ہے مقبوضہ کشمیر کا معاملہ, ایک حق خود ارادیت کا معاملہ جو ہائی لائٹ کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ شاندار ترین جو فتح ہے جو ہمیں عسکری میدان میں بھی حاصل ہوئی ہے, اس کو پیپر کے اندر کیسے ٹرانسلیٹ کرنا ہے. اس جگہ جو بین الاقوامی کوششیں ہو رہی ہیں کشمیر کے محاذ کے اوپر میڈیٹ کرنے کی, اس کو پاکستان جو ہے کیسے کیپٹلائز کرے گا یہ اب وقت بتائے گا. اپنی میزبان سارا خان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.